जहां पर आपको हम खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट में साबिक चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि साबिक चेयरमैन पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत को भी मंजूर कर लिया गया है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो ने ज्वाइन किया। जावेद, बताइए इस हवाले से मजीद तफसीलात। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई और इसके अलावा पीटीआई के रहनुमा जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी जानिब से साइफर केस के अंदर जो जमानतों की दरख्वास्तें थी उस पर आज समाअत की है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस बेंच ने मुसलसल तकरीबन 2 घंटे तक समाअत करने के बाद अभी जो है बानी चेयरमैन पीटीआई और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्तें हैं वो दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। ताहम अभी इस वक्त अदालत जो है वो ऑर्डर मजीद लिखवा रही है और उसमें बताया जाएगा कि कितने हज़ार के मचलके होंगे या लाखों के मचलके होंगे जिसके एवज जो है उनकी जमानत मंजूर की जाएगी। ताहम आज ये तवील तरीन समाअत हुई है जिसमें अदालत की जानिब से साइफर जो है उसके हवाले से बहुत से सवालात उठाए कि साइफर किस तरह से बाहर आया, किस तरह से चीज़ें सारी सामने आई और इसके अलावा मुख्तलिफ जो कड़ियाँ हैं या वाक़यात हैं उस वक्त तक जो हुए थे और आज तक जितने भी वाक़यात थे इससे मुतल्लिक भी अदालत की जानिब से मुख्तलिफ सवालात उठाए गए और उन सवालात पर वकला ने जो है अदालत के सामने तफसीली जवाब रखा है, जिसमें हामिद खान एडवोकेट हैं, सलमान सफदर एडवोकेट हैं, जिन्होंने अदालत को ये बताया कि साइफर की जिस तरह से बात की जा रही है और उस वक्त जो असद मजीद थे डिप्लोमेट थे उनका भी इस समाअत के दौरान जिक्र आया है कि उन्होंने किस तरह से साइफर का मामला सामने आया और सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अदालत ने जो है वो इन दोनों शख्सियात की जमानत मंजूर कर ली है। ठीक है जावेद, आज की अदालती कार्रवाई में रिमार्क्स के हवाले से बताइएगा तफसीलन। जी देखिए, आज जो तकरीबन 2 घंटे तक के दौरान अदालत की जानिब से खास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो है असद मजीद के बयान से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद कहना था कि अदालत साइफर पब्लिक करने को दुरुस्त करार नहीं दी, लेकिन बात कानून की है। सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है वो वाजे करें, ये पूछा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से वकला से। और ये भी कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि अभी तक किसी गवाह के बयानात से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ है। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि एक तरफ ये कहा जाता है कि मुकदमा इन कैमरा चलेगा लेकिन गवाहान के बयान पढ़ना शुरू हो गए हैं। दूसरा, जो प्रोसिक्यूटर बनाए गए थे इस केस में हुकूमत की जानिब से रिजवान अब्बासी, उन्होंने भी अदालत में दलाइल दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जो साइफर जो उस वक्त एक जलसे में जिस तरह से एक सियासी शख्सियत की जानिब से लहराया गया था उससे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क खास तौर पर भारत में बहुत वावेला मचाया गया और जिस तरह से वहां पर पॉलिटिसाइज की गई भारत में पाकिस्तान के हवाले से चीजें वो सबके सामने हैं। इस पर जो है गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जो इस्लामाबाद में होने वाले चंद एक वाकयात है उनका भी जिक्र इस समाअत के दौरान समाअत में इसका जिक्र भी सामने आया था। साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई। जावेद, इस साइफर केस के बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा। जी, ये साइफर केस है। बानी पीटीआई की जानिब से अपने एक जलसे के अंदर एक साइफर जो है वो एक कागज लहराकर अपनी तकरीर में ये सामने लाया गया था। फिर उसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत चली गई तो साइफर के हवाले से जो है इनके ऊपर ये मुकदमात बनने के बाद उनकी तरफ से जो जमानत गिरफ्तारी भी हुई इस केस के अंदर, साइफर केस के अंदर, और उस गिरफ्तारी को रोकने के लिए उन्होंने जो है हाई कोर्ट में भी रिट्स दाखिल की। हाई कोर्ट ने उनकी जो दरख्वास्तें थी मंजूर नहीं की तो उसके बाद उनके वकला जिसमें शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह तौर पर जो है ये समाअत करके इस पर जो है जमानत दे दी है दोनों शख्सियात को। ठीक है जावेद, आज की समाअत में जस्टिस अतर मिनल्ला ने अहम रिमार्क्स दिए, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जो रिमार्क दिए गए हैं वो गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान खासतौर पे जो वाकयात हुए इस्लामाबाद में उनका भी उन्होंने जिक्र किया है। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जग हसाई नहीं होती, क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। और इसके अलावा उन्होंने मजीद ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ये जो साइफर केस की जमानत का मुकदमा है वो इन कैमरा चलाया जाए, लेकिन यहाँ पे तो अब गवाहों के बयान पढ़ना शुरू कर दिए गए हैं। और इसके अलावा ये भी
انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ہمارے عدالت کے سامنے جو مقدمہ ہے اس میں بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کے نہ صرف ان کے بلکہ عوام کے حقوق کا معاملہ ہے، اور عدالت جو ہے بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ یہ معصوم ہے، یہ بھی انہوں نے یہ ریمارک دیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے جسٹس اطہر من اللہ نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ کیا نگران حکومت نے آپ کو ضمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ جو ہے ان کے وکلاء سے یہ سامنے سوال ہوا تو جس پر عدالت کے سامنے کوئی بھی جواب نہیں دیا گیا۔ اس موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے مزید یہ کہا کہ جو دستاویزات آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اس وقت کے سابق وزیر اعظم کے جو آفیسر تھے اعظم خان، وہ انہوں نے سوال اٹھایا خاص طور پر قائم مقام چیف جسٹس نے کہ وہ 1 ماہ تک اعظم خان جو ہے وہ خاموش کیوں رہے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا اعظم خان کو بھی شمالی علاقہ جات دے جایا گیا تھا، جس پر رضوان عباسی نے جو پراسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا کہ اعظم خان کے مطابق وہ پی ٹی آئی کا ان پر دباؤ تھا۔ یہ بات کہی ہے پراسیکیوٹر نے۔ اس کے علاوہ جی بتائیے گا آج کی سماعت کتنے بینچ پر مشتمل تھی اور کون کون اس بینچ میں شامل تھا جاوید؟ جی آج کی سماعت جو ہے وہ 3 رکنی بینچ پر مشتمل تھی، جس میں قائم مقام چیف جسٹس اطہر من اللہ، قائم مقام چیف جسٹس معذرت چاہتا ہوں چیف جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ تھا، جس نے دونوں پی ٹی آئی کی دونوں شخصیات کی جو ہے وہ ضمانت کی درخواستیں سائفر کیس کے اندر اس پر سماعت کرنے کے بعد آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں شخصیات کو ضمانت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سماعت میں جاوید پروسیکیوٹر نے جو دلائل پیش کی اس حوالے سے کہا کیجیے گا تفصیلیں۔ جی بالکل، پراسیکیوٹر جو ہے پراسیکیوٹر پہ جن کو مقرر کیا تھا کہ وہ بھی اسلام آباد کے سینئر وکیل ہیں رضوان عباسی، انہوں نے عدالت کے سامنے یہ موقف اختیار کیا کہ جو سائفر کا جو پرچہ تھا یا وہ جو کاغذ لہرایا گیا تھا اس سے پاکستان کی نہ صرف دنیا بھر میں جگ گسائی ہوئی ہے بلکہ پاکستان کے اندر بھی جو ڈپلومیٹک کورٹ سے حوالے سے جو ایشوز سامنے آتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان کو بھی منظر عام پر لایا گیا۔ جاوید آپ ہمارے ساتھ رہے کہ اس وقت بھکلا گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا، فردر انکوائری بھی پائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر ایسے ہی چلتی رہے گی تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی۔ عمران خان از دی لیڈر آف پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف، الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ از دی لیڈر آف پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف، الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ تو یونینیمسلی شارٹ آرڈر پاس ہوا، اور شارٹ آرڈر میں یہ ضمانتیں آج 4 گھنٹے کے دلائل کے بعد، میرا خیال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے، ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا، اور آج سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ اس میں بیل، اور ایسی آبزرویشنز آئی ہیں، ایسے ویوز ایپیکس کورٹ کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آ گئے ہیں، جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ کسی اور کیس کی طرف جو ہے وہ رخ کریں، جو کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے انفارچونیٹلی کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ۔ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے فورن فنڈنگ سائفر کے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منظور، شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت بھی منظور ہو چکی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں عام خبر کے ساتھ کہ سائفر کے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت منظور ہو چکی ہے، شاہ محمود قریشی کی بھی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو نے جوائن کیا ہے۔ جاوید بتائیے گا اس حوالے سے مزید تفصیلات۔ جی دیکھیں، قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس کے اندر جو ضمانت کی درخواستیں تھیں، ان درخواستوں پر سماعت مکمل کرنے کے بعد
دونوں شخصیات کو جو ہے وہ ضمانت دے دی ہے، اور جو عدالت نے آرڈر تحریر کروایا ہے اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دونوں جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ دونوں رہنما 10-10 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ان کی عدالت میں ضمانت ہے وہ منظور کی ہے۔ تاہم آج تقریباً 2 گھنٹے تک طویل یہ سماعت ہے وہ جاری رہی، جس میں حکومت کی جانب سے پراسیکیوٹر رضوان عباسی، جو ہے بانی تحریک انصاف کی جانب سے وکیل سلمان صفدر، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی جانب سے ان کے وکیل نے عدالت میں دلائل پیش کیے۔ ان دلائل کے دوران دونوں وکلاء کی جانب سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ سائفر کیس کے اندر جس طرح سے یہ باتیں کی گئی کہ ان کو سزائے موت دی جائے گی، عمر قید دی جائے گی، تو یہ بات آج پروسیکیوشن جو ہے وہ عدالت میں ثابت نہ کر سکی، اور اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے دونوں شخصیات کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ضمانت دی جاتی ہے۔ اس دوران جو ہے پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو کی اگر ہم بات کریں تو اس پولیٹیکل سیناریو کے حوالے سے بھی معزز جج صاحبان کی جانب سے جو ہے وہ ریمارکس دیے گئے، خاص طور پر جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے، جسٹس منصور علی شاہ اور خود بذات خود قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے بھی مختلف ایسے سوالات کیے گئے، اور جو گزشتہ 2 دن کے اندر اسلام آباد میں ہونے والے 1-2 بڑے ایونٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی ریمارکس میں حوالہ دیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں مکمل ہونے کے بعد، دلائل مکمل ہونے کے بعد، عدالت نے دونوں شخصیات کی جو ضمانت منظور کر 10-10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی ہے۔ جی ٹھیک ہے جاوید، سائفر کیس کے حوالے سے مختصر سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا، اور آج عدالتی کارروائی میں ریمارکس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی، سائفر کیس کے اندر آج جو عدالت کی جانب سے خاص طور پر جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ اور اس کے علاوہ دیگر جو شخصیات ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے، ان دلائل میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے یہ سارا کیس کا بنایا گیا ہے اس میں دیکھیں تو اس کے اندر پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی بھی اطمینان بخش جو ہے دلائل نہیں دیے جا پر یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے یہ سارا کیس کا بنایا گیا ہے اس میں دیکھیں تو اس کے اندر پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی بھی اطمینان بخش جو ہے دلائل نہیں دیے جا سکے۔ اس موقع پر خاص طور پر جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ کیا جاوید آپ ہمارے ساتھ یہاں پر وکلا گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں۔ کوشش کر رہی تھی، جب جج صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے تو پیچھے سب کہے لگا رہے تھے، کیونکہ جج صاحب کے تینوں جو جج صاحبان ہیں، محترم جج صاحبان ہیں، ان کی بیولڈرمنٹ، وہ پریشان تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک لاء کا، قانون کا طالب علم، ایک بالکل بہت ہی اعلیٰ درجے کے وکیل اس طرح کا مضحکہ خیز کیس کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، بیل ملی ہے، خان صاحب کو بھی اس کیس میں بیل ملی ہے جیسے کہ وہ حقدار تھے اس کے۔ افسوس صرف اس کا ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ انہوں نے جیل میں گزارے، وہ بالکل بے قصور تھے، اور ایک بے قصور آدمی نے 4 مہینے سے زیادہ بہت ہی مشکل وقتوں میں قید تنہائی میں یہ 4 مہینے گزارے ہیں، جس میں صرف ہم جانتے ہیں کہ کن مشکلات کے باوجود ہمیں وہاں پہ ایکسیس ملا، کتنی مشکل سے ہم وہاں اڈیالہ جیل کے باہر، میں، میری والدہ، میری بہن، روز ہفتہ بہ ہفتہ ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں اندر جانے کی اجازت دی جائے، وہ بھی ہم نے انہی کورٹ سے لڑ کر اجازت لی۔ جب ہم وہاں اندر پہنچے تو ہم ہی جانتے ہیں کہ کتنا ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا، کن مشکل حالات میں ہم نے اس سب کا سامنا کیا ہے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم یہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہے۔ آج ہم اس ملک میں رول آف لاء، آئین کی بالادستی، آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی، ان سب چیزوں کے لیے کھڑے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سب برداشت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اس ملک میں رول آف لاء قائم نہیں ہوتا، جب تک اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوتی، ہم یوں ہی اس عوام کے حق کے لیے بھی لڑتے رہیں گے جیسے کہ ہم لڑتے رہے ہیں۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے والد کو رہا کیا جائے گا، کیونکہ ان کی اور کسی کیس میں گرفتاری نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ صرف رہا نہیں ہوئے مگر وہ الیکشنز میں بھی حصہ لیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین ہے اس کو جہاں تک ہو سکا لیڈ کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل یہاں پر جلسے جلوس کا کسی نے پوچھا،
मगर मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के